रमशा ने खिड़की से बाहर झांका तो हवा की ठंडक उसके चेहरे पर पड़ी। कमरे में रोशनी धीरे धीरे दाखिल हो रही थी। सफ़ेद पर्दे झूल रहे थे। गांव की सादा जिंदगी का एक आम दिन था, लेकिन रमशा के लिए हर दिन कुछ नया सीखने और समझने का मौका होता। अम्मी, नाश्ता तैयार है। उसने चादर को दुरुस्त करते हुए आवाज़ से, आ रहा है बेटा, तुम पहले दूध पी लो। माँ की आवाज़ किचन से उभरी, नर्म, मानूस और मोहब्बत भरी। रमशा ने सर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। हर चीज़ मुनज़्ज़म थी, जैसे बरसों से वो यही ज़िंदगी गुजार रही हो, मगर उसके ख्वाब, सोच और इरादे महदूद नहीं थे। वो गांव की आम लड़कियों की तरह सिर्फ शादी और घर के दायरे में कैद नहीं थी। उसका जहन रोशन था और किताबों से भरा हुआ, और निगाहें दूर तक देखती थीं। उसके बाबा चौधरी इकबाल जहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। जब रमशा पास से गुजरी, उन्होंने एक नज़र उस पर डाली और मुस्कुरा दिए। मेरी बेटी तो आज भी चांद लग रही है। रमशा अपना नकाब सेट करते हौले से मुस्कुराई। बाबा, मैं आज कॉलेज थोड़ी जल्दी जाना चाहती हूँ, चलो फिर मैं खुद छोड़ आता हूँ, उन्होंने अखबार समेटते हुए कहा। उसके बाबा का रमशा के लिए फ़ख्र हमेशा वाज़े रहता था। गांव के बहुत से मर्द पर्दे पर एतराज़ करते, मगर चौधरी इकबाल ने कभी अपनी बेटी से पर्दा उतारने का नहीं कहा, बल्कि वो उस पर नाज करते थे। रास्ते में वो गाड़ी में बैठी थी, चुपचाप, मगर जहन में आने वाले इम्तिहान के सवाल दोहरा रही थी। बाबा ने अचानक पूछा, बेटा, शहर के लोग तुम्हारे पर्दे पर बातें तो नहीं करते? करते हैं बाबा, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वक़ार, तुम्हारी मर्जी है। रमशा ने उसकी तरफ देखकर सर हिलाया। ये जुमले उसके लिए किसी ढाल से कम न थे। कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही कुछ लड़कियां हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करने लगीं। पर्दे वाली प्रोफेसर, एक लड़की ने आहिस्ता से कहा, मगर आवाज़ रमशा के कानों तक पहुंच गई। वो रुक कर मुड़ी, इन लड़कियों को एक नज़र देखा और फिर गेट की तरफ बढ़ गई। क्लास में सबसे आगे बैठने वाली लड़की, जिसका ध्यान हमेशा किताबों पर होता, वही रमशा थी। उसके नोट्स मुकम्मल, हाथ की लिखाई नफीस और अंदाज पूरा एतमाद होता। उस्ताद अक्सर उसे मिसाल बनाकर बाकियों को समझाते, आपकी तो शादी हो चुकी होती अगर हमारे जैसे घर में पैदा होती। एक दिन एक लड़की ने तंजिया कहा। रमशा ने जवाब नहीं दिया, बस एक सादा जुमला बोली, इल्म का कोई मुतबादिल नहीं होता। क्लास ख़त्म हुई तो उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसके बाबा उसे लेने आ चुके थे। गाड़ी में बैठते ही बाबा ने कहा, आज तुम्हारी पुप्पो की कॉल आई थी, पूछ रही थी कि तुम कैसी हो। रमशा ने चुपचाप सुना। पुप्पो यानी मुआज़ की माँ। वो अक्सर आती थी और उसके पर्दे की बहुत तारीफ़ करती थी। बाबा, क्या आपने कभी सोचा कि मुआज़ वापस आएगा? पता नहीं, लंदन में उसकी ज़िंदगी है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? उन्होंने चौंक कर पूछा। रमशा ने नज़रें झुका लीं। बस ऐसे ही, बाबा मुस्कुराए, मगर कुछ न कहा। रमशा की खामोशी सब कुछ कह चुकी थी। घर वापस आकर वो अपने कमरे में गई, यूनिफॉर्म चेंज किया और बेड पर लेट गई। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारी पुप्पो फिर से आई हुई हैं। किस लिए? पता नहीं, बस कह रही हैं कि तुमसे मिलने का दिल है। रमशा का दिल अजीब धड़कने लगा। वो जानती थी पुप्पो के मिलने का मतलब क्या होता है, मगर उसने खुद को संभाला और ख़ुद पर काबू रखा। रात को खाने के बाद जब पुप्पो के साथ बैठी तो उन्होंने अचानक हाथ थाम लिया। रमशा बेटा, तुम तो सोने की मूरत हो। तुम जैसी बहू हो तो माँ को बेटे की फिक्र नहीं रहती। रमशा ने नज़रें नीची कर लीं और दिल के अंदर छुपी वो बात, वो एहसास जो सालों से दबाए रखा था, फिर से जागने लगा। कमरे में आकर उसने अपने नोट्स खोले, मगर दिल पढ़ाई में नहीं लगा। उसने कलम रखा और खिड़की की तरफ देखा। कहीं दूर एक ख्याल, एक चेहरा, एक नाम उभर रहा था, मुआज़। सुबह की रोशनी कमरे की दीवार पर रेंग रही थी और रमशा ने नमाज पढ़ने के बाद खिड़की खोली तो सामने दरख्तों पर धूप चमक रही थी। चिड़िया चहचहा रही थी, मगर रमशा का दिल बेचैन था। पुप्पो की बातें रात से उसके जहन में घूम रही थी। मुआज़, वो नाम जो बरसों से उसके कानों में गूंजता आया था, अब जैसे दिल पर बुझने लगा था। उसने चेहरे पर नकाब लिया और बैग उठा लिया। अम्मी ने दरवाजे तक आकर कहा, बेटा कुछ खा लो, अम्मी कॉलेज से देर हो रही है। वो जल्दी से बाहर निकली तो बाबा पहले ही गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। रास्ते भर वो खामोश बैठी रही। बाबा ने भी खामोशी को समझा और कुछ न कहा। वो कॉलेज के गेट पर उतरी और सीधा क्लासरूम चले गए। क्लास में सब अपनी जगह पर बैठ चुके थे। रमशा हमेशा की तरह आगे वाली कतार में बैठी। उसके हाथ में लैपटॉप नहीं बल्कि कॉपी और कलम था। आज टेस्ट था और उस्ताद ने क्लास में आते ही मुस्कुराते हुए कहा, जो टॉपर है उसका टेस्ट हम सब के सामने चेक करेंगे। देखते हैं रमशा आज भी हमें हैरान करती है या नहीं।
کچھ لڑکیاں آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنسنے لگیں، مگر رمشا کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے اسے کسی بھی تاثر سے فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں کبھی برا نہیں لگتا؟ اس کی ہم جماعت نبیلہ نے ایک بار راستے میں پوچھا۔ کس بات کا؟ یہ سب جو تمہیں تنگ کرتے ہیں، تم پر ہنستے ہیں؟ نہیں، کیونکہ جو میرے لباس کو میری کمزوری سمجھتے ہیں وہ میرے علم کی طاقت کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ نبیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم عجیب ہو رمشا۔ شاید، مگر میں مطمئن ہوں۔ اس دن کے ٹیسٹ میں رمشا نے پھر سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ استاد نے اس کے پیپر کو باقی سب کے سامنے رکھ کر تعریف کی۔ یہ ہے اصل فوکس، کچھ سیکھو اس سے۔ کچھ لڑکیاں جل کر رہ گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی ایک پردے والی لڑکی ان سے آگے کیسے نکل سکتی ہے۔ کلاس کے بعد رمشا لائبریری گئی۔ وہاں وہ اکثر گھنٹوں بیٹھ کر ریسرچ کرتی تھی، نوٹس بناتی تھی اور کچھ خاص پروفیسر سے سوال کرتی تھی۔ اس کی نظریں کتابوں میں تھیں اور دل کہیں اور۔ دوسری طرف لندن میں ایک دوسرا منظر تھا۔ معاذ چودھری آفس سے نکلا تو فون پر کال آئی۔ امی، بیٹا کب واپس آ رہے ہو؟ شادی ہے چند دن میں، تمہارے ماموں کی بیٹی کی۔ امی پلیز، میں نے کہا نا مجھے پاکستان کی گھٹن برداشت نہیں۔ وہ غصے سے بولا، گھٹن نہیں ہے، تمہارا گھر ہے وہاں، تمہارے رشتہ دار ہیں۔ رشتے؟ امی وہی جو سالوں سے میرے بغیر جی رہے ہیں۔ اس کی آواز میں بیزاری تھی۔ ماں نے خاموشی اختیار کی۔ معاذ کے دوست نے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم بہت بدل گئے ہو یار، پاکستان میں تو تم ہیرو ہو اور یہاں بس ایک عام بندے ہو۔ کبھی سوچا؟ نہیں، مجھے یہاں کی آزادی پسند ہے، وہاں صرف قید ہے، پردے، روایات، بندشیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا اور اس کے ذہن میں پاکستان کا مطلب صرف بند دروازے تھے۔ اس رات معاذ لندن کے کسی بار میں بیٹھا تھا جہاں موسیقی تیز تھی اور ماحول ہنگامہ خیز۔ وہ دنیا میں تھا مگر شاید خود سے دور۔ امی کی باتیں سن کر دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے دوست سے کہا، کبھی دل کی بھی سن لیا کرو۔ دوست نے کہا۔ معاذ نے ہنکارا بھرا، دل کو پاکستان سے الرجی ہے۔ ادھر رمشا جو لائبریری سے نکلی تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ بابا نے راستے میں پوچھا، کالج کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، کبھی کچھ برا لگے تو بتا دینا۔ بابا، بس ایک ہی بات دل میں الجھن دیتی ہے، لوگ میرا لباس کیوں نہیں سمجھتے؟ بابا نے تھوڑا توقف کیا۔ لوگوں کے پاس سمجھنے کی فرصت نہیں، ان کے پاس صرف تبصرہ ہے۔ تم اپنی سمت پر چلتی رہو۔ وہ چپ ہو گئی۔ کھڑکی سے باہر اندھیرا تھا مگر دل میں امید کی ایک روشنی باقی تھی۔ اس رات کمرے میں بیٹھی اس نے موبائل پر ایک تصویری البم کھولا، پھپھو کی پرانی تصاویر جن میں ایک تصویر معاذ کی بھی تھی۔ وہ بچہ تھا مگر آنکھوں میں ضد تھی۔ پتہ نہیں اب کیسا ہوگا، اس نے بے آواز کہا۔ پھر بیگ کھولا، کتاب نکالی اور قلم چلنے لگا۔ دل کہیں اور تھا لیکن ہاتھوں میں ابھی بھی علم کی روشنی تھی۔ رمشا لان میں بیٹھی تھی۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک نے فضا کو خوشبو سے بھر دیا تھا مگر اس کا دل جیسے اندر ہی اندر کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں کتاب تھی مگر آنکھوں میں ایک ہی صفحے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ پھپھو شام کو آئی تھی۔ جب وہ آتی تھیں تو گھر کی فضا بدل جاتی تھی۔ ان کی باتوں میں نرمی، انداز میں شفقت اور نظریں ہمیشہ رمشا پر۔ وہ بار بار اسے دیکھتی جیسے دل ہی دل میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ رمشا بیٹا، تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو۔ سلیقہ، حیا، صبر، سب کچھ موجود ہے تم میں۔ انہوں نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہا۔ رمشا نے سر جھکا دیا۔ اللہ کا شکر ہے پھپھو۔ پھپھو نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی مگر وہ نظریں چرا گئی۔ تمہیں علم ہے نا میں تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہوں؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ جی کچھ۔ رمشا نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ کچھ نہیں، سب کچھ۔ میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رمشا کا دل زور سے دھڑکنے لگا جیسے کوئی رازداری ٹوٹ رہی ہو۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف ہولے سے سر جھکا لیا۔ پھپھو اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارے چہرے پر لکھا ہے۔ رمشا نے نظریں اٹھائیں، ہلکی سی نمی ان کی آنکھوں میں چمکنے لگی۔ پھپھو، معاذ کو کیا وہ جانتا ہی نہیں ابھی، اور میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بھی خود میں مگن ہے مگر میں چاہتی ہوں کہ اس کی زندگی میں تم آؤ، روشنی بن کر اور سکون بن کر۔ رمشا نے چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مگر پھپھو، کیا وہ میرے جیسی کسی کو پسند کرے گا؟ پھپھو مسکرائیں۔ تم خود کو کم نہ سمجھو، تم جس اعتماد سے جیتی ہو وہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اگر محبت سچی ہو تو راستہ خود بن جاتا ہے۔ اس رات رمشا نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھے تو دل سے ایک ہی نام نکلا، ایک ہی خواہش، معاذ۔ اگلے دن جب وہ کالج گئی تو سارا وقت الجھی رہی۔ کتابوں میں دل نہیں لگا، لیکچر سنتے ہوئے بھی اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ نبیلہ نے اسے کئی بار دیکھا اور آخر پوچھ ہی لیا کہ آج تم عجیب سی لگ رہی ہو، سب خیریت ہے؟
رمشا نے ہنستی آنکھوں سے کہا، بس نیند پوری نہیں ہوئی، مگر نیند تو اس رات آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دوپہر کو جب وہ واپس آئی تو پھپھو جا چکی تھی۔ امی نے بتایا تمہاری پھپھو نے جاتے ہوئے تمہارے لیے بہت دعائیں دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر رب چاہے تو ان کی سب دعائیں جلد پوری ہو جائیں گی۔ رمشا نے چپ چاپ پانی کا گلاس پیا اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک پرانی ڈائری کھولی۔ کئی سالوں سے وہ اس میں اپنے دل کی باتیں لکھتی آ رہی تھی۔ اس دن کی تحریر کچھ یوں تھی، میں نہیں جانتی وہ کیسا ہے، کیسا سوچتا ہے یا کس کو پسند کرتا ہے، بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے دل میں ایک جگہ ہے جو برسوں سے صرف اس کے لیے رکھی گئی ہے۔ وہ آیا تو خالی جگہ پوری ہو گئی، اگر نہ آیا تو میں اس کی خاموشی میں جی لوں گی۔ لکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے قلم بند کیے، ڈائری واپس رکھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک دن شام کو جب وہ اپنے بابا کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو انہوں نے آہستہ سے پوچھا، رمشا اگر ہم تم سے ایک بات پوچھیں تو سچ سچ بتاؤ گی؟ اس نے چونک کر دیکھا، جی بابا، اگر تمہیں معاذ کے ساتھ رشتہ کرنا پڑے تو تم کیا سوچو گی؟ اس کے دل جیسے بند ہو گیا، سانس رک سی گئی ہو، مگر اس نے اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، بابا اگر آپ کو لگے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تم ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہو، تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہت سوچ سمجھ کر ہوگا۔ رمشا نے نظریں جھکا لیں، دل میں ایک روشنی جاگی مگر اس کے ساتھ ہی ایک ڈر بھی، اگر معاذ نے انکار کر دیا، اگر وہ لندن کی شاموں میں ایک عجیب سی تھکن ہوتی ہے جو روشنی اور رفتار میں چھپی رہتی ہے۔ معاذ چودھری ہائی پروفائل کمپنی کا پروجیکٹ مینیجر، ہر روز شام 6 بجے کے قریب دفتر سے نکلتا اور سیدھا کسی بار، جم یا دوستوں کی محفل کا رخ کرتا۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا، گاڑی میں بیٹھا اور ایسے ہی کسی محفل کا رخ کر لیا۔ گاڑی ایک سگنل پر رکی، باہر نوجوان جوڑے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے چل رہے تھے۔ معاذ نے انہیں دیکھ کر سگریٹ سلگا لی۔ اس کی زندگی میں رشتے تھے مگر عارضی، تعلقات تھے مگر مقصد کے بغیر۔ اس نے کئی بار محبت کی کوشش کی مگر دل کبھی کہیں ٹھہرا ہی نہیں، شاید اس کا دل سچ میں خالی تھا۔ رات کو وہ اپنے فلیٹ واپس آیا تو ہر طرف خاموشی تھی، ایک سجی سجائی تنہائی اس کا استقبال کر رہی تھی۔ کچن میں جا کر پانی نکالا اور سوچنے لگا کب تک ایسے، مگر پھر دل نے کہا آزادی ہے، سکون ہے، یہی تو چاہیے تھا۔ اگلی صبح دفتر میں میٹنگ تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح شارپ سوٹ میں بال سلیقے سے سیٹ خود اعتمادی کے ساتھ داخل ہوا۔ مائی چودھری، یو آر اے اسٹار، باس نے مذاق میں کہا۔ اونلی ایٹ ورک، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ میٹنگ کے بعد اس کی کولیگ نینا اس کے پاس آئی، کیا ویکینڈ پر ساتھ ڈنر پر چلیں گے؟ ڈپینڈ آن یور موڈ، معاذ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ نینا ہنسی، تمہارا تو موڈ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، بس پاکستان کی کال آ جائے تو ہو جاتا ہے۔ نینا نے دلچسپی سے پوچھا، تم پاکستان کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ وہاں سب کچھ بند ہے، عورتیں پردے میں، مرد انام میں اور رشتے صرف نام کے۔ اور تمہیں آزادی چاہیے؟ ہمیشہ سے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ نینا نے سر ہلایا، مگر کبھی کبھی بندھن میں سکون دیتے ہیں۔ معاذ نے چونک کر دیکھا، تم نے ایسا تجربہ کیا ہے؟ ہاں، ایک بار، مگر تمہاری آنکھوں میں تو جیسے کوئی پرانا زخم چھپا ہے۔ معاذ نے نظریں پھیر لی۔ پرانے زخموں پر بات نہیں کرتے نینا، وہ صرف یاد دلانے آتے ہیں کہ ہم اب آزاد ہیں۔ وہ بات ختم کر کے چلا گیا مگر نینا کے الفاظ نے ایک لہر سی چھیڑ دی تھی۔ اسی شام جب وہ گھر آئے تو ماں کی ویڈیو کال دوبارہ آ گئی۔ کچھ لمحے اس نے فون بجتا چھوڑا اور پھر اٹھا لیا۔ کیا آپ کی بار بھی انکار ہے؟ ماں نے سیدھا سوال کیا۔ امی پلیز، معاذ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا غصہ ضد سب سمجھتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار صرف میرے لیے واپس آؤ، بس ایک بار۔ معاذ خاموش ہو گیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب اتنے سالوں میں نہیں مانگا، صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آؤ، تمہارے ماموں کی بیٹی کی شادی ہے، بس شادی میں شریک ہو جاؤ۔ امی آپ مجھے بار بار کیوں مجبور کر رہی ہیں؟ نہیں، اس بار صرف شادی میں آؤ، کسی رشتے کا بوجھ نہیں ڈالوں گی، وعدہ۔ معاذ نے گہرا سانس لیا، ٹھیک ہے، مگر بس چند دن، اور کوئی بات نہیں ہوگی جس سے مجھے غصہ آئے۔ ماں کے چہرے پر پہلی بار اطمینان کی لکیر ابھری۔ میرا بیٹا مان گیا۔ کال بند ہوئی تو معاذ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ لندن کی روشنیوں میں کچھ بھی بدلتا نہیں تھا، مگر اندر ایک خاموشی تھی جو پہلی بار اسے پریشان کر گئی تھی۔ پاکستان، پھر سے اس نے خود سے کہا، مگر اس بار لہجہ وہ نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، شاید بہت آہستہ ہی صحیح مگر کچھ بدل رہا تھا۔ لندن کی صبحیں اپنی ہی رفتار سے شروع ہوتی تھیں، مگر معاذ کی ماں کے دل میں وقت جیسے سست روی سے چل رہا تھا۔ بیٹے کا پاکستان آنے کا وعدہ سن کر انہیں ایک لمحے کو سکون ضرور ملا تھا،
مگر وہ جانتی تھی کہ وعدے کرنا اور انہیں نبھانا معاذ کے لیے دو الگ باتیں ہیں۔ معاذ ناشتہ کیے بغیر دفتر روانہ ہونے لگا تو ماں نے کال پر روکتے ہوئے کہا، بیٹا ٹکٹ کی بکنگ کروانی ہے، تم نے کہا تھا کہ چلو گے۔ امی میں نے کہا تھا چند دن، آپ ایسی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ جلدی نہیں، وقت گزر رہا ہے، شادی میں صرف 10 دن رہ گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ وقت پر ہو جائے۔ معاذ نے سنجیدہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی میں شریک ہوں یا کسی اور مقصد کے لیے لے جا رہی ہیں؟ ماں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ وہ جانتی تھی معاذ کی آنکھوں میں سچ جھلکتا ہے۔ میں صرف چاہتی ہوں کہ تم اپنے خاندان سے دوبارہ جڑو، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ خاندان؟ امی، وہی لوگ جو میرے سامنے بات اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کرتے ہیں، جن کے لیے عزت صرف رسموں اور نقابوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا معاذ، کچھ رشتے دل سے ہوتے ہیں، اور آپ کا وہ رشتہ جو آپ رمشا کے ساتھ بنانا چاہتی ہیں؟ اس نے اچانک کہا۔ ماں چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں بے وقوف نہیں ہوں امی، آپ کے انداز، آپ کی دعائیں سب کچھ بولتے ہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں غلط سوچ رہی ہوں؟ معاذ نے سنجیدگی سے کہا، امی رمشا جیسی لڑکی میرے لیے نہیں ہے، وہ پردے، روایات اور اصولوں کی علامت ہے، اور میں ان سب سے بہت دور جا چکا ہوں۔ ماں نے میز کا کونا تھاما۔ وہی لڑکی ہے جو تمہیں تھام سکتی ہے۔ تم جس کھوکھلی آزادی میں جی رہے ہو تمہاری آنکھوں میں صاف دکھتی ہے۔ معاذ نے یہ غصے میں بس اتنا کہا کہ تو پھر آپ خود چلی جائیں، میں نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر وہ نکل گیا اور ماں خاموشی سے فون کی بند اسکرین کو تکتی رہی۔ 2 دن رک معاذ کی اپنی ماں سے کوئی بات نہ ہوئی۔ تیسرے دن پاکستانی وقت رات کے 2 بجے اچانک معاذ کے نمبر پر کال آئی۔ معاذ دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا۔ اس وقت امی کی کال، یہ کہہ کر اس نے سائٹ پر جا کر فوراً کال اٹینڈ کی۔ امی آپ جاگ رہی ہیں؟ اس وقت سب خیریت؟ ہاں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر وہی پاکستان؟ ہاں، مگر اس بار کسی اور انداز سے۔ معاذ نے آہستہ آواز میں کہا، امی آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں بدل چکا ہوں۔ ماں کی آواز بھر آئی۔ انہوں نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر ماں کا دل یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے اندر ابھی بھی وہ معاذ ہے جو نرمی سے بات کرتا تھا، جو خاندان کی بات پر مسکرا دیتا تھا۔ وہ سب ختم ہو گیا امی، میں اب صرف اپنی زندگی جیتا ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ایک بار آ جاؤ۔ اگر تمہیں واقعی کچھ محسوس نہ ہوا تو میں دوبارہ تمہیں کبھی ضد نہیں کروں گی۔ معاذ نے ماں کی آنکھوں میں نمی محسوس کی، اور وہ لمحہ شاید اس کی ضد دل کے لیے کافی تھا۔ ٹھیک ہے، ایک بار صرف آپ کے لیے۔ ماں کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ شکریہ بیٹا۔ اگلے دن ٹکٹ بک ہو گئی۔ معاذ نے دوستوں کو بتایا تو سب حیران ہو گئے۔ تو بالآخر واپس جا رہے ہو؟ نینا نے مذاق میں کہا۔ ہاں، مگر صرف چند دن، پھر واپس وہی زندگی، وہی آزادی۔ کبھی کبھی بندھن میں بہت کچھ سکھاتے ہیں معاذ، نینا نے گہرا جملہ بولا، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ چند دن بعد پیکنگ مکمل تھی اور روانگی کا وقت آ گیا تھا۔ گرمیوں کی شام جب حویلی کے صحن میں بڑی کھڑکیاں کھلی تھیں، پرانی دیواروں سے ٹھنڈی ہوا کا گزر محسوس ہوتا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ معاذ آ رہا ہے، لیکن رمشا نے خود کو مصروف رکھا۔ کتاب ہاتھ میں تھی مگر نظر ایک ہی جملے پر اٹکی ہوئی تھی۔ کزنز ادھر ادھر گہما گہمی میں مصروف تھے۔ مہندی کی تیاریوں کا شور ہر کونے میں پھیلا تھا، مگر رمشا کا دل ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دھوپ ڈھلنے سے ذرا پہلے جب ایک کالے رنگ کی بڑی گاڑی حویلی کے گیٹ سے داخل ہوئی، سب بھاگے، بچے شور مچاتے، کزنز ہنسی مذاق کرتے باہر کی طرف لپکے۔ معاذ کی واپسی صرف ماں کے لیے اہم نہیں تھی، خاندان کے لیے بھی ایک بڑی خبر تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو دھوپ کی چمک نے اس کے سن گلاسز کو چمکا دیا۔ سفید قمیص پر نیلا کوٹ، بال سلیقے سے جمے اور آنکھوں میں وہی لندن والی بیزاری۔ ماں نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگایا۔ میرا شیر آ گیا امی، اب یہاں کی ہوا میں دم گھٹنے لگا ہے، وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کی ماں نے نظر انداز کیا۔ معاذ نے حویلی کا جائزہ لیا اور چاروں طرف پرانی اینٹیں، لمبے دروازے اور ایک روایتی ماحول جسے وہ بچپن سے ناپسند کرتا آیا تھا۔ یہ سب ویسا ہی ہے جیسا چھوڑا تھا، اور کچھ چیزیں تمہارے آنے سے بدلیں گی، ماں نے ایک معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی کزنس نے گھیر لیا۔ معاذ بھائی، آپ کو پہچانا بھی مشکل ہو رہا ہے، ایک نے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ اسی وقت رمشا بھی اندر آئی، سادہ سا ہلکا نیلا لباس، سر پر دوپٹہ، آنکھوں میں سوال اور قدموں میں وقار۔ معاذ نے جیسے ہی نظر دوڑائی، نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک لمحہ جامد جیسے ہوا میں رک گئی ہو۔ رمشا نے ایک نظر ڈالی، پھر نظریں جھکا کر کمرے کے دوسرے کونے میں جا بیٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سامنا آج ہوگا، مگر یوں اچانک اور اتنا قریب وہ تیار نہیں تھی۔
معاذ نے آہستہ سے سر جھٹکا اور ماں کے کان میں کہا، امی یہ کون ہے؟ چپ کر، یہی تو تمہیں دکھانے لائی ہوں۔ یہی وہ ہے، نقاب میں چھپی، سنجیدہ سادہ سی، پردے میں چھپی مگر بہت خاص ہے۔ امی پلیز ڈرامے بند کریں۔ ماں نے ہلکے سے بازو پر ہاتھ مارا، احترام سے بات کرو۔ رمشا نے سب کچھ سنا مگر ظاہر کچھ نہ کیا۔ وہ جانتی تھی معاذ اس کا مذاق اڑائے گا، اس کی سادگی کو کمزوری سمجھے گا، مگر وہ خود پر قابو رکھے بیٹھی رہی۔ یہ وہی خاموشی تھی جو برسوں سے اس کے دل میں پل رہی تھی، اب چہرے پر پھیلنے لگی تھی۔ شام کے کھانے پر سب اکٹھے تھے۔ رمشا نے پردے کے پیچھے سے کھانے میں ہاتھ بٹایا۔ معاذ کا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایک پردے دار لڑکی اس کے تجسس کا مرکز بن سکتی ہے۔ امی، اس گھر میں ہر چیز پچھلی صدی کی لگ رہی ہے، ان کے کپڑے، باتیں، یہاں تک کہ نظریں بھی۔ شاید تمہاری آنکھیں ہی بدل گئی ہیں معاذ، ماں نے کہا۔ میری آنکھیں سچ دیکھتی ہیں اور یہ سچ ہے کہ یہاں سب کچھ جمود کا شکار ہے۔ اسی دوران رمشا صحن میں پانی رکھنے آئی۔ اندھیرے میں اس کا سایہ دیوار پر پڑا اور معاذ بے اختیار پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پانی کا جگ رکھتے وقت رمشا کا دوپٹہ ہلکا سے سرکا اور ایک لمحے کو اس کی آنکھیں معاذ کی نظروں سے ٹکرائیں۔ دل میں ایک دھماکہ سا ہوا، وہ نظریں، وہ سادگی اور وہ خاموشی۔ معاذ کے اندر کچھ لرز گیا۔ رمشا نے فوراً نظریں جھکا لیں اور واپس مڑ گئی مگر معاذ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی ماں نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس کچھ عجیب سا لگا۔ کبھی کبھی عجیب لگنے والی چیزیں ہی دل کو سیدھا کرتی ہیں۔ امی، آپ کہانیاں مت سنائیں، میں یہاں زبردستی آیا ہوں، دل سے نہیں۔ دل کو وقت چاہیے معاذ، دل وقت لیتا ہے ماننے میں۔ معاذ نے سر جھٹک کر رخ موڑا مگر جو لمحہ بیت چکا تھا وہ اب اس کے ذہن میں اٹک چکا تھا۔ رمشا اپنے کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ لمحہ، وہ نظروں کا ٹکراؤ دل کو ہلانے کے لیے کافی تھا۔ حویلی میں مہندی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور صحن میں جگمگاتی لائٹیں، دیوار پر بندوار اور لڑکیوں کی ہنسی سے فضا گونج رہی تھی۔ ہر طرف رنگ بکھرے تھے، قہقہے تھے، گانے تھے اور انہی سب کے بیچ رمشا خاموشی سے اندرونی کمرے میں بیٹھی تھی، باقی لڑکیوں کی چوڑیوں، مہندی اور شوخیوں سے دور۔ کچھ کزنز آ کر اسے چھیڑنے لگے۔ رمشا باجی، آپ تو جیسے مہندی کی تقریب نہیں درس قرآن میں آئی ہوں، ایک نے شوخی سے کہا۔ بس اب تو معاذ بھائی بھی آ گئے، آپ کو تو چہرہ ڈھانپنے کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ رمشا نے صرف مسکرا کر آنکھیں جھکا لیں۔ باہر معاذ بیٹھا تھا، مہمانوں کے ساتھ رسمی گفتگو کر رہا تھا مگر اس کا دھیان بار بار ارد گرد گھومتا۔ اس کی نظریں بار بار اسے تلاش کرتی تھیں جو مہندی کے شور میں کہیں موجود تھی مگر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یار یہ لڑکی سب سے الگ کیوں ہے؟ اس نے اپنے کزنز حمزہ سے سرگوشی کی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہی رمشا، ہر بات سے دور مگر ہر بات کا مرکز۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھی تو تجھے وہ پسند نہیں آئی تھی۔ معاذ نے بات ٹال دیا، ایسا کچھ نہیں، بس عجیب سی کشش ہے۔ رات گئی، تقریب ختم ہوئی تو سب اندر چلے گئے۔ معاذ اپنی شرٹ پر گری مہندی کے داغ سے تنگ آ چکا تھا۔ امی، میں چینج کرنے جا رہا ہوں، یہ داغ برا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ راہداری سے گزرتے ایک کھلے دروازے سے روشنی کی ایک لہر اس کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ رکا۔ دروازہ رمشا کے کمرے کا تھا، اندر روشنی مدھم تھی مگر اتنی کہ کمرے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رمشا جائے نماز پر کھڑی تھی، چادر میں لپٹی، پیشانی جھکائے، ایک سکون میں گم، الفاظ خاموش مگر ماحول ان کے معائنے سے بھر گیا تھا۔ معاذ کا قدم خود بخود اس دروازے تک آ گیا۔ وہ حیرت زدہ کھڑا رہا اور جیسے ہی رمشا نے سلام پھیرا اس کا چہرہ مزید واضح ہوا، وہ چہرہ جو ہمیشہ چادر کے پیچھے چھپا رہا، جس کی نظروں کے سامنے تھا، سادہ، روشن اور حیرت انگیز طور پر پراثر۔ اس کی آنکھیں معاذ کی آنکھوں سے ملی، ایک لمحہ، بس ایک لمحہ جس نے دونوں کے اندر سے ہلا دیا تھا۔ رمشا نے چونک کر فوراً دوپٹہ سر پر لیا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ معاذ جیسے پتھر کا ہو گیا، وہ نہ پلٹا، نہ بولا اور نہ ہٹا۔ رمشا نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کا یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں۔ تب جا کر معاذ کا ہوش آیا۔ معاف کرنا، میں غلطی سے رک گیا تھا۔ وہ پلٹا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف گیا مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس نے خود سے پوچھا، اس رات نیند اس سے کوسوں دور تھی، بار بار وہ لمحہ آنکھوں کے سامنے آتا، رمشا کی جھکی پلکیں، سادہ چہرہ اور وہ نگاہیں جو کچھ کہہ گئی تھی بے الفاظ۔ کیا میں واقعی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ وہ اٹھا، کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ باہر حویلی میں خاموشی تھی مگر اس کے دل میں شور برپا تھا۔ صبح ہونے کو تھی لیکن معاذ کی آنکھوں سے وہ لمحہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
مہندی کی رات بیت چکی تھی مگر اس کی رات اب بھی رمشا کی تصویر میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ چہرہ، وہ سجدے کے بعد اٹھتی آنکھیں، وہ نرمی، سب کچھ اب خواب نہیں لگ رہا تھا، ایک شدید حقیقت بن چکا تھا۔ اگلے دن حویلی میں چہل پہل تھی، شادی کے فنکشنز کا آغاز ہو چکا تھا مگر معاذ کے لیے وقت رک سا گیا تھا۔ وہ صحن میں چکر کاٹتا رہا، کچھ سوچتا رہا، کچھ خود سے لڑتا رہا۔ اب بس ایک بار اور دیکھ لوں، صرف ایک بار، وہ خود سے بولا، جیسے کوئی معصوم سی خواہش ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ رمشا اب دوبارہ ویسے دکھائی نہ دی، وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، پردے میں دوسروں کی نظروں سے بچی ہوئی۔ جب کبھی وہ کسی کمرے سے گزرتی معاذ کی نظر اس پر ٹھہرتی، لیکن وہ آنکھیں ہمیشہ نیچی ہوتی۔ ایک دن دوپہر کو جب وہ حویلی کی عورتیں باورچی خانے میں تھیں، معاذ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ امی، یہ رمشا ہمیشہ پردے میں کیوں رہتی ہے؟ کیا کبھی نارمل نہیں ہو سکتی وہ؟ ماں نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ تمہیں نارمل لگتی ہے وہ؟ میرا مطلب ہے سب کے جیسا، جیسے یہاں باقی لڑکیاں ہیں۔ بات چیت کریں، کھل کر ہنسیں۔ رمشا عام نہیں ہے معاذ، وہ خاص ہے، اسی لیے تم اس کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہو، ماں نے ہلکے سے کہا۔ معاذ خاموش ہو گیا۔ بات تو سچ تھی مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شام کو کزنس نے فیصلہ کیا کہ کل پکنک کا پلان بنایا جائے۔ شادی کے ہنگامے سے ایک دن کی فرار سب کو خوشی دے رہی تھی۔ معاذ بھائی، آپ لیڈ کریں گے نا؟ حمزہ نے کہا۔ میں؟ معاذ چونکا۔ ہاں، فارم ہاؤس آپ کا ہے، لوکیشن آپ کی، پلان آپ کا۔ سب نے خوشی خوشی تائید کی۔ معاذ نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا، پھر حامی بھر لی۔ دل میں ایک سوچ جاگی، خطرناک مگر قابو سے باہر۔ اگلی صبح جب سب فارم ہاؤس کے لیے نکلے تو رمشا بھی خاموشی سے ساتھ تھی، پردے میں لپٹی، سب سے الگ، اپنے آپ میں گم۔ معاذ نے اسے آتے دیکھ کر ایک طویل سانس لی۔ راستے بھر وہ پیچھے بیٹھی رہی اور معاذ آگے۔ گاڑیوں کا قافلہ شہر سے باہر نکل رہا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر سب لڑکیاں نیچے اتری، کچھ تصاویر لینے لگیں، کچھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران معاذ نے حمزہ کو ایک طرف کیا۔ بھائی، تم سب کو وہ ندی والے پوائنٹ پر لے جاؤ، میں ذرا فارم ہاؤس کے اندر کے معاملات دیکھ لوں۔ اکیلا؟ بس 10 منٹ۔ وہ روانہ ہو گیا۔ پھر موقع دیکھ کر رمشا کے قریب آیا۔ رمشا، ذرا ادھر آنا، تمہارے ابو نے تمہیں بلایا ہے، شاید کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رمشا نے چونک کر دیکھا۔ ابو یہاں؟ ہاں، وہ میرے فلیٹ کے پاس ہی ہیں، بس 2 منٹ کا فاصلہ ہے۔ رمشا نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستگی سے سر ہلایا۔ گاڑی میں وہ خاموش بیٹھی رہی۔ معاذ نے ایک بار نظریں چوری سے اس پر ڈالیں، اس کی انگلیاں دوپٹے کو مروڑ رہی تھیں۔ فلیٹ کے باہر پہنچ کر معاذ نے دروازہ کھولا۔ یہیں اندر ہے۔ رمشا جیسے ہی اندر داخل ہوئی دروازہ بند ہوا، ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ ابو کہاں ہیں؟ رمشا نے گھبرا کر پوچھا۔ یہاں کوئی نہیں، صرف میں ہوں اور تم۔ رمشا پیچھے ہٹی۔ معاذ، یہ کیا ہے؟ بس ایک بار دیکھنا چاہتا تھا تمہیں، مکمل، بغیر پردے کے، وہ آہستہ سے بولا، جیسے اپنے جذبات کی وضاحت دے رہا ہو۔ یہ پاگل پن ہے، رمشا کی آواز لرزنے لگی۔ ہاں، یہ پاگل پن ہے، تمہیں دیکھنے کے بعد نیند نہیں آتی، دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس کے قریب آیا۔ رمشا نے ہاتھ سے راستہ روکا۔ رکو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ معاذ نے ایک لمحے کو رک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے صرف ایک بار، بس ایک بار، مت چھوؤ مجھے، رمشا چلائی۔ مگر جیسے اس نے چیخنے کی کوشش کی، معاذ نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو چھو لیا۔ اس لمحے رمشا کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ معاذ کے ہاتھ لرز گئے۔ رمشا، وہ گھبرا کر اس کی طرف جھکا۔ رمشا سنو، آنکھیں کھولو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا کر دیا۔ فرش پر لیٹی رمشا معاذ کے اندر ایک زلزلہ سا لے آئی۔ اس کا جنون، اس کا جال اب خود اس کے گلے کا پھندا بننے والا تھا۔ کمرے میں خاموش ٹکی ہوئی تھی، صرف رمشا کی ہلکی سانسیں اور معاذ کی بے چین قدموں کی آواز باقی تھی۔ وہ بار بار اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ اور دل میں ایسا دھڑکن جیسے سینے میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ رمشا، آنکھیں کھولو پلیز۔ اس کی آواز میں وہ اضطراب تھا جو کبھی اس کے لہجے میں نہیں سنا گیا تھا۔ رمشا کی پلکیں ہلکی سی جنبش کھا گئیں۔ معاذ ایک لمحے کو ٹھہر گیا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی کہ کیا ہوا؟ رمشا کی آواز جیسے دور سے کسی ویرانے سے آ رہی تھی۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بس، معاذ نے کہنا چاہا مگر الفاظ جیسے منہ سے باہر نہیں آئے۔ رمشا نے ایک جھٹکے سے خود کو سنبھالا، دیوار سے ٹیک لگائی اور اسے دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں وہ خاموش اذیت تھی جو چیخ نہیں سکتی تھی مگر جلا دیتی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے تھے معاذ؟ اس نے دھیمی مگر کاٹدار آواز میں پوچھا۔ بس ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، بس اتنا ہی۔ وہ گڑبڑایا۔ تم نے میرے پردے کو توڑا، میری مرضی کو روند ڈالا، اور اب کہہ رہے ہو کہ بس دیکھنا تھا؟ رمشا کی آواز میں اب لرزش نہیں، ایک ٹھہری ہوئی سختی تھی۔ معاذ خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کے الفاظ نے اس کے وجود کو چیر دیا ہو۔ تمہیں لگا کہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں، ایک پردے کے پیچھے چھپی بے جان شے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر لڑکھڑا گئی۔ معاذ نے فوراً سہارا دینا چاہا مگر رمشا نے ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، اب نہیں۔ تمہارے ہاتھوں کی گرمی میرے وقار کو جھلسا چکی ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں چاہا، میں بس… معاذ نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ محبت؟ تم اس جذبے کو محبت کہہ رہے ہو؟ وہ ہنس پڑی، ایک تلخ زخمی کہا۔ محبت عزت دیتی ہے، زبردستی نہیں۔ معاذ کا سر جھک گیا۔ وہ پہلی بار خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا، کسی عدالت میں کھڑا ملزم جہاں جج بھی وہی اور گواہ بھی۔ میں پاگل ہو گیا تھا رمشا، تمہیں دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آیا، اور تمہیں لگا میں صرف دیکھنے کی چیز ہوں؟ اس کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی مگر لفظوں کی چبھن باقی تھی۔ رمشا نے نقاب سنبھالا، آنکھوں سے آنسو پہنچے اور دروازے کی طرف بڑھی مگر قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ معاذ نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کہا، رمشا پلیز، بس ایک موقع، مجھے معاف کر دو۔ تم سے بات کرنا میرے رب کے فیصلے پر شک کرنے جیسا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ میں خود کو بدل لوں گا، سب کچھ، بس ایک موقع۔ بدلنے کا دعویٰ وہی کرتا ہے جو پہلے اپنے گناہ کو مکمل تسلیم کرے، اور تم ابھی تک لفظ چنتے پھر رہے ہو۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ معاذ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ نکل گئی، قدم قدم پر اس کی خودداری چیخ رہی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ معاذ نیچے بیٹھ گیا، زمین پر خالی نظروں سے دروازے کو تکتا رہا۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ لمحہ اس کے وجود میں پیوست ہو چکا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں وہ تکلیف، وہ مایوسی، اس کے اندر ایک گہرے خلا کی صورت بن چکی تھی۔ اسی لمحے فون بجا، ماں کی کال آئی۔ کہاں ہو تم؟ سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، رمشا بھی غائب ہے۔ معاذ نے کانپتی آواز میں کہا، امی وہ میرے ساتھ تھی مگر اب چلی گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ ماں کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ امی، میں نے غلطی کر دی، بہت بڑی غلطی۔ تم نے کیا کیا معاذ؟ ماں کی آواز بلند ہوئی۔ بس مجھے لگتا ہے میں نے اسے صرف دیکھنا چاہتا ہوں مگر میں خود کو روک نہ سکا۔ رمشا ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے مگر شاید میں اب ٹھیک نہیں رہوں گا۔ ماں خاموش ہو گئی، پھر سختی سے بولی، تمہیں ابھی حویلی آنا ہے، سب کو بتانا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہوا۔ امی وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، پہلے تم خود کو تو معاف کرنا سیکھو۔ فون بند ہو گیا۔ معاذ فرش پر بیٹھا رہا، آنکھوں میں رمشا کا چہرہ، اس کی لرزتی آواز گونجتی رہی۔ فارم ہاؤس سے نکلتے ہوئے معاذ کی چال میں نہ وہ ٹھہراؤ تھا، نہ غرور، نہ وہ بے فکری جس میں وہ برسوں سے جیتا آیا تھا۔ ہر کوئی پکنک انجوائے کر رہا تھا مگر وہ پورا وقت خاموش رہا۔ واپسی کا وقت آن پہنچا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ رمشا کی خاموشی، اس کے جملے، اس کی بے بسی اب معاذ کے اندر ایک شور بن چکی تھی۔ حویلی میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی مگر رمشا اس ہلچل کا حصہ نہیں تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، کسی سوال کا جواب نہ دیا، کسی کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملائی۔ چہرے پر چادر تھی مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، اس کا وقار، اس کی خاموشی ایک ایسا زخم بن چکی تھی جو نہ دیکھا جا سکتا تھا نہ بیان۔ اس نے اپنے کمرے میں دروازہ بند کر لیا۔ کوئی اندر نہیں جا رہا تھا سوائے پھپھو کے۔ پھپھو اندر داخل ہوئی تو رمشا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ پھپھو نے نرمی سے پوچھا مگر لہجے میں ایک سرد اضطراب تھا۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، معاذ نے مجھے فریب دیا، بہانے سے کمرے میں لے گیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ پھپھو کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پھر انہوں نے سختی سے کہا، تم نے کسی کو بتایا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھپھو خاموش ہو گئیں، کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ رمشا نے ایک بار ان کی طرف دیکھا۔ آپ ہی تو تھیں جنہوں نے کہا تھا وہ میرا نصیب ہے۔ ہاں میں نے کہا تھا مگر میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمہاری عزت کا سودا کرے۔ رمشا نے نظریں نیچی کر لیں، پھر بھی میں نے خاموشی کو چن لیا تاکہ آپ کا خواب نہ ٹوٹے۔ پھپھو کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر وہ فوراً پلٹ گئی۔ یہ بات کسی اور کو نہ پتہ چلے۔ رمشا تم سمجھ رہی ہو نا؟ جی، کیونکہ اگر یہ بات باہر نکلی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہاری ماں، تمہارے بابا، میں، سب کے خواب، سب کی عزت۔ رمشا نے سر ہلایا جیسے وہ پہلے ہی سب سمجھ چکی ہو۔ میں خاموش رہوں گی پھپھو،
جب ہمیشہ سے رہی ہوں۔ پپو نے اس کے سر پر پیار دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا، رمشا بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے آنسو پی رہی تھی، جیسے وہ بھی اس پردے کا حصہ ہو۔ دوسری طرف معاذ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں سر، آنکھوں میں پچھتاوا۔ ماں دروازے پر آئیں۔ کیا تم سمجھتے ہو صرف دیکھ لینے سے محبت ثابت ہو جاتی ہے؟ میں نے صرف دیکھنے کی نہیں، چھونے کی کوشش کی۔ غلط کیا امی، مگر مجھے سمجھنے میں دیر ہو گئی۔ اب کیا چاہ رہے ہو؟ معافی، رمشا کی معافی، رب کی معافی۔ معاذ، عورت کا دل وہ دریا ہے جو صرف سچائی سے پار ہوتا ہے۔ تم اگر واقعی شرمندہ ہو تو اسے ثابت کرنا ہوگا۔ میں کروں گا، چاہے جیسے بھی ہو۔ ماں نے دروازہ بند کر دیا اور معاذ پہلی بار رب کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ وہ جو کبھی اس پردے کو قید سمجھتا تھا، اب اسی پردے کے پیچھے چھپی عورت کے قدموں میں معافی مانگنے کے لیے تیار تھا۔ رمشا کی خاموشی چیخ بن چکی تھی، مگر صرف رب سن رہا تھا۔ رمشا کئی دنوں سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ باہر ہنگامہ جاری تھا، شادی کے گیت، ہنسی، مہمان، رسمیں، لیکن اندر ایک ایسی خاموشی تھی جو دل کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ پپو روز آتی، دوپٹہ درست کرتی، کچھ دعائیں پڑھتی، کچھ باتیں کرتی، مگر رمشا جواب نہ دیتی، صرف دیکھتی اور چپ رہتی۔ اس خاموشی میں معاذ تڑپنے لگا تھا۔ وہ جو کل تک خود کو عقل مند سمجھتا تھا، آج ایک گنہگار کی طرح حویلی میں سر جھکائے پھرتا۔ وہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر اب رمشا سے معافی مانگے گا۔ معاذ رمشا کے کمرے کے دروازے پر آیا، مگر ہاتھ کانپتے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، رمشا چٹائی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ رکی نہیں، آنکھیں بند کیے تسبیح چلاتی رہی۔ رمشا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ رمشا نے آنکھیں کھولی مگر نظریں نہ اٹھائیں۔ میں جانتا ہوں تمہارے پردے کے پیچھے صرف تمہارا چہرہ نہیں، تمہاری عزت ہے، اور میں نے اسے توڑا ہے۔ رمشا خاموش رہی۔ تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے گرتے جا رہے تھے۔ میں تمہارے قدموں میں ہوں رمشا، اگر تم چاہو تو مجھے رد کر دو، میں چپ رہوں گا، مگر ایک موقع دے دو، شادی کا نہیں، اپنے اعتماد کا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ جوڑے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک بے بس انسان کی طرح۔ رمشا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظر جس میں کبھی اجتناب تھا، آج بھی خالی تھی، مگر اس خالی پن میں ایک تھکن تھی، ایک سوال۔ کیا وہ پھر سے یقین کر سکتی ہے؟ تم نے جو توڑا ہے وہ لفظوں سے نہیں جڑ سکتا، رمشا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر ساری زندگی اسے جوڑنے میں لگا دوں گا، تمہاری مرضی سے، تمہاری شرائط پر۔ کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ رمشا نے چادر درست کی، نظریں نیچی کیے، بس اتنا کہا، میری مرضی؟ ہاں، تمہاری مرضی۔ اگر تم انکار کرو گی تو میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ وہ اٹھی، دھیرے سے کمرے سے نکلی۔ معاذ ہکا بکا پیچھے دیکھتا رہ گیا۔ چند لمحے بعد رمشا کے والدین، پھپھو اور امی جان کمرے میں جمع تھے۔ رمشا بیٹھی تھی سر جھکائے۔ بابا نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا تم معاذ سے نکاح چاہتی ہو؟ رمشا کی آواز بہت ہلکی تھی۔ اگر آپ سب کو یہی مناسب لگے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھپھو نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں، صرف ہاتھ تھام لیا۔ اگلے دن نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، بس خاندان کے اندر ایک مختصر سی تقریب رکھی گئی۔ کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں، جیسے سب جانتے ہو یہ نکاح کسی خوشی سے نہیں، کسی فرض سے جڑا ہوا ہے۔ رمشا نے اپنی ماں سے کہا، امی مجھے سادگی سے رخصت کر دیجیے گا، زیادہ شور نہ ہو۔ ماں نے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے تم چاہو میری بچی۔ نکاح کے وقت قاضی صاحب نے جب پوچھا، کیا آپ کو معاذ ولد فلاں سے نکاح قبول ہے؟ رمشا نے ایک لمحہ رک کر کہا، قبول ہے۔ معاذ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے خود کو خوش نصیب نہیں بلکہ بخشا ہوا محسوس کیا۔ رخصتی کی گھڑی آئی تو رمشا نے پلٹ کر اپنی ماں کے گلے لگا کر کہا، میں جا رہی ہوں مگر اپنے خواب یہاں چھوڑے جا رہی ہوں۔ ماں نے بھیگی آنکھوں سے کہا، بیٹا کبھی کبھی خواب دوبارہ بوئے جاتے ہیں۔ جب معاذ رمشا کو کمرے میں لایا تو وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ معاذ نے دروازہ بند کیا، آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر لفظ کم پڑ رہے ہیں۔ رمشا نے اس کی طرف دیکھا، چہرہ پرسکون تھا۔ کہنے کی ضرورت نہیں، وقت سب سن لے گا۔ اس نے بس اتنا کہا،
خاموشی میں رمشا کی رخصتی ہوئی۔ رمشا اب اس گھر میں تھی جسے کبھی اپنا تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر شاید قسمت سوال سے زیادہ حیرت کا جواب ہوتی ہے۔ کمرے میں رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ شادی کی تھکن اور خاموش رخصتی کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ معاذ صوفے پر بیٹھا رمشا کو دیکھ رہا تھا جو بیڈ پر اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ چہرہ آہستہ سانسوں کے ساتھ پرسکون لگ رہا تھا، لیکن آنکھیں بند تھی جیسے کسی گہرے خیال میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ معاذ نے آہستہ سے کہا، رمشا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ رمشا نے پلکیں کھولی مگر جواب نہ دیا، بس نظریں اس کی طرف کی۔ میں جانتا ہوں لفظوں سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں اس دن کے لیے، اس لمحے کے لیے جب تم نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ رمشا کی نظریں کچھ لمحے اس کے چہرے پر ٹھہری، پھر آہستگی سے کہنے لگی، معافی تب دی جاتی ہے جب معذرت محض لفظ نہ ہو، رویہ بن جائے۔ معاذ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں کوشش کر رہا ہوں روز خود کو بدلنے کی، سیکھنے کی۔ اگلے کئی دنوں تک ان کے بیچ گفتگو کم رہی۔ رمشا اپنے معاملات میں لگی رہی اور معاذ ہر دن اس کی موجودگی کو سمجھنے کی کوشش میں۔ اب وہ اسے کسی نظر سے نہیں، دل سے دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ ناشتہ لا رہی تھی، معاذ نے کرسی کھینچی۔ بیٹھو نا، میں خود لے لیتا ہوں۔ عادت نہیں ہے آپ کو نا مجھے، رمشا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو بدلے گی یہ عادت، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ رمشا نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ چھپائی۔ معاذ نے وہ لمحہ محفوظ کر لیا دل میں۔ شام کو جب وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، معاذ نے خاموشی توڑی۔ پتہ ہے میں پہلے پردے کو قید سمجھتا تھا، اب لگتا تھا یہی تو آزادی ہے، تبھی تو رب نے اسے عبادت کا درجہ دیا ہے، رمشا نے کہا، اور تم نے اسے اپنی پہچان بنا لیا جس پر اب مجھے فخر ہے۔ ان جملوں میں پہلی بار قبولیت کی خوشبو تھی، جیسے معاذ نے دل سے رمشا کے وجود کو تسلیم کر لیا ہو۔ معاذ اب اس کے قریب آنے کی جلدی نہیں کرتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کسی عورت کی قربت صرف جسم سے نہیں، بھروسے سے جیتی جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ بیٹھتا، قرآن سننے لگتا، اس سے تفسیر کے بارے میں پوچھتا، اور کبھی کبھی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر خود میز پر رکھتا۔ ایک دن معاذ نے کہا، میں نے سوچا ہے تمہیں واپس پڑھائی شروع کرنی چاہیے۔ اب رمشا نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، تم نے زندگی کو مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو مکمل کرو میرے ساتھ، لیکن اپنے راستے پر۔ رمشا کی آنکھوں میں کچھ چمک آئی۔ اگر تم واقعی بدلے ہو تو تمہاری یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے۔ معاذ مسکرایا۔ میری بدلی ہوئی حالت کا ثبوت تمہارا سکون ہے رمشا۔ دن آہستہ آہستہ مہینے بننے لگے۔ ایک دن جب موسم بدل رہا تھا، رمشا نے صبح کی نماز کے بعد معاذ کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ معاذ کا ہاتھ لرز گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے لگا شاید یہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ یہ دن آیا ہے کیونکہ تم نے میرے سچ کو سمجھا اور میری خاموشی کو عزت دی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری خاموشی ہمیشہ میری طاقت رہے گی، نہ کمزوری۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، بغیر کسی پردے کے۔ دلوں کے پردے ہٹ چکے تھے۔ ان کی زندگی میں اب وہ مقام آ چکا تھا جہاں محبت صرف جذبات نہیں، ایک عقیدہ بن چکی تھی۔ معاذ اب رمشا کے سر کا دوپٹہ سیدھا کرتا اور فخر سے کہتا، یہ میری دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، میری بیوی۔